अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है कुर्बानियों की दास्तान। पहले इस सिलसिले में हमने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइशें और उस पर उनका सब्र, उनकी कुर्बानियों का कुछ जिक्र किया। सच्ची बात तो यह है कि अंबिया किराम की ज़िंदगी में इतने वाक़यात हैं कि हम शायद 100 सिलसिले कर लें फिर भी बात पूरी ना हो, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद अंबिया किराम के वाक़यात से भरा हुआ है। बहुत सारे वाक़यात कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद हैं। हमने अपने दूसरे सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की एक झलक सुनने की कोशिश की। हमने इन सिलसिलों में देखा कि कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा मकाम है, मगर सुभान अल्लाह कैसी कैसी आजमाइशें और कैसा कैसा सब्र उन्होंने किया। आज इंशाअल्लाह प्रोग्राम में सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान, जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी है, मगर उन पर कैसी कैसी आजमाइशें आईं, उसकी कुछ झलक सुनने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम वाक़यात को सुनाने का और बताने का मकसद ये है कि जब इतनी बड़ी हस्तियों पर इतनी बड़ी आजमाइशें आईं और उनका सब्र का आलम क्या था, दीन मतीन की खातिर कुर्बानियों का अंदाज कैसा था, काश इन वाक़यात को सुनकर इन मुबारक अय्याम में, जो कुर्बानी के अय्याम हैं, हमारे अंदर भी ये जज्बा बेदार हो कि हम भी जब कोई आजमाइश आए तो उस पर सब्र करें। अल्लाह की राह की तरफ कोई काम करें तो उसमें अगर कोई रुकावट आए तो दिल छोटा ना करें, बल्कि अज़्म व इस्तक़लाल के साथ, हौसले के साथ दीन मतीन की खिदमत करते चले जाएं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर आगे चलें, आइए दुरूद पाक की फजीलत पर मुश्तमिल एक बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई सख्त हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये मसाइब व आलाम को दूर कर देता और रोज़ी में बरकत और हाजात को पूरा करता है। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर करें कि हमें, अगर हम मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं, वैसे ही प्रोग्राम कुर्बानियों की दास्तान है, सब्र का दर्स दे रहा है, लेकिन यकीनन जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, दुरूद पाक कसरत से पढ़िए। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे कि दुरूद पाक की बरकत से आपकी मुश्किलें आसान हो रही हैं, आपके काम सुधर रहे हैं। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन इस्लाम के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा में जानो माल की कुर्बानी पेश करना पड़े तो कतई तौर पर इससे दरेग ना किया जाए, बल्कि हर उस वास्ते और ज़रिए को ख़त्म कर दिया जाए जो हुसूल रज़ा व कुर्ब मुस्तफ़ा से रुकावट का बाइस हो, और इस निदाए पुरमसरत पर यकीन रखा जाए कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सहाबा हूं या सहाबियात हों, हमेशा राह खुदा में अपने तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा करते। इस सिलसिले में वो किसी की परवाह नहीं करते थे। वो समझते थे निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जी हाँ, हमारी अम्मी हुजूर हैं, उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहला आपका नंबर है, मगर क्या कमाल की शख्सियत है। आपने तमाम बड़े बड़े अमीर और सरदाराने कुरैश पर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह को तरजीह दी। बाज़ लोगों ने इसे मायूब जाना, छह मगोइयाँ करने लगे। जब आपको मालूम हुआ तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम रऊसाए मक्का को हरम शरीफ में बुलाया और उन्हें गवाह बनाकर अपना सारा माल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया। इसकी ताईद इस हदीस पाक से भी होती है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया तो उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई। जब सब लोग मुझे झुठला रहे थे उस वक्त उन्होंने मेरी तस्दीक की, और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज देने के लिए तैयार ना था, उस वक्त खदीजा ने अपना सारा सामान मुझे दे दिया, और उन्हीं के शिकम से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे औलाद अता फरमाई। नाज़रीन, ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने बहुत सारे माल से आपको नवाजा था। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े सरदारान कुरैश
آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کو پسند فرمایا، اور صرف نکاح وہ نہیں کیا بلکہ ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، آپ کی ہمت بڑھائی، اور جب وقت آیا تو اپنا سارا مال بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے ناظرین، یہ بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بڑا زبردست درس رکھتی ہے۔ زندگی میں بڑے مشکل لمحات بعض اوقات آ جاتے ہیں، بہت سارے مرد حضرات کبھی کسی کاروباری پرابلم میں، کبھی کسی نوکری کے مسئلے میں، کبھی کسی باہر کی مصیبت میں ہوتے ہیں، اور اگر گھر میں بھی ساتھ نہ ہو، دشمن باہر ہو اور گھر والے بھی ساتھ نہ دے تو بندہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہاں میں موجودہ حالات پر بات کروں تو آج کل بڑی فرسٹریشن ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، بعض اوقات آفس کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ اسے وہاں سکون ملے، اور جب وہ گھر آئے اور گھر آنے کے بعد گھر والے بھی سکون نہ پہنچائیں، گھر والے بھی تانے دیں، تو یقین کریں انسان بعض اوقات ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تو ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ گھر والے تانے دیتے کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں سے لانا ہے مگر ہماری فرمائش پوری کی جائے، ہمیں تو دیکھیں نا پڑوسی نے بھی یہ لے لیا تو فلاں رشتہ دار نے بھی یہ خرید لیا، ہمیں بھی یہ چیز چاہیے۔ اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جب گھر والوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے تو گھر کا جو مرد ہے یا تو وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے یا تو پھر وہ حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ گھر والوں کا پریشر ہے، ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ مجبوری سمجھ نہیں رہے ہیں، تو بعض اوقات چوری چکاری اور بعض اوقات حرام کام کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ بربادی کس کی ہے ناظرین؟ اس مرد کی تو ہے مگر گھر والوں کی بھی تو بربادی ہے نا، کیونکہ حرام روزی سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو سبھی گناہ گار ہو رہے نا۔ اور تیسری صورت بہت خطرناک ہے کہ بعض اوقات ان تمام تانوں کے بعد، اس ساری ٹینشن کے بعد جو گھر کا مرد ہے وہ بعض اوقات خودکشی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، مشکل میں ہیں ساتھ دیجیے، سپورٹ کیجیے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گیا ہے، اپنے پرائے ہو گئے ہیں، رشتہ دار برا بھلا کہہ رہے ہیں، مگر اس عظیم خاتون نے میرے آقا کے دل اقدس کو بڑا دلاسا دیا، بہت محبت فرمائی، اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایسی شریک حیات تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی برسوں انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ کاش آج کی خواتین جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ یہ قربانیوں کا سفر ہے، یہ آزمائشوں کا سفر ہے، مگر یہ صبر کا بھی سفر ہے۔ ہماری بہنوں کو بھی صبر کرنا ہے، ہم سب نے آنے والی آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیس بھی کرنا ہے، اور مل جل کر اس کو انشاءاللہ وقت کو گزارنا ہے۔ میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی بیان کرتا ہوں کہ جس خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ، جس بیٹی نے اپنے والد کے ساتھ مشکل وقت گزارا اور ساتھ دیا، ہمت نہیں ہاری بلکہ ان کو سپورٹ کیا، اللہ نے ان کو اچھے دن ضرور دکھائے۔ اور جنہوں نے برے دنوں میں اپنے ہی گھر کے بڑوں کے ساتھ یا فیملی کے مرد حضرات کے ساتھ جس کو کہیں کہ تان و تشنی کے واقعات کیے یا ان کو چھوڑنے کی باتیں کی یا بعض اوقات تانے دیے، انہیں پریشان کیا، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ناظرین یہ کمال کا خاندان ہے، یہ کمال کی فیملی ہے، ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ جی ہاں، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنا خون پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اور ان کو اول شہیدہ ہونے کا شرف بھی ملا، اور آپ شہادت حاصل کرنے والی پہلی صحابیہ بھی بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیض یاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا تھا، اور کفر کے اندھوں نے ان پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے، اللہ اکبر، الامان والافیس۔ چنانچہ مروی ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مکہ مکرمہ کے تپتے صحرا میں مقام ابطح پر ایذائیں پاتے دیکھتے تو ارشاد فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اہل مکہ بالخصوص دشمن اسلام ابو جہل نے کون سا ستم ہے جو ان پر نہ کیا ہو۔ اسی بات سے سمجھ لیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ ایک تو پاکستان انڈیا کی گرمی ہے نا،
ہم یہ گرمی بھی جون جولائی میں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کیا آپ جانتے ہیں عرب شریف کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ اور اس گرمی کے اندر صرف انسان کو ویسے ہی کھڑا کر دیا جائے تو بہت ہے، لوہے کا لباس پہنا کر، لوہا کتنا جلدی گرم ہوتا ہے، اور جب لوہا گرم ہو جائے اور وہی بندے کی باڈی پر ہو، سوچے گرمی کیسی لگ رہی ہوگی، تکلیف کیسی ہو رہی ہوگی، یہ کیسے ہوتا ہوگا، اور یہ کیسے وہ خاتون اس تکلیف کو استقامت کے ساتھ جھیل رہی ہیں۔ پھر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اس طرح گھر کر چکی تھی کہ اتنی سخت تکالیف کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا، بلکہ ڈٹ کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اور اس سلسلے میں ان سرداران قریش کی عظمت و برتری کا قطعاً لحاظ نہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہر لمحہ انہیں دوبارہ کفر کے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، آپ کا صبر و استقامت سے اسلام پر ڈٹ جانا ان سرداران قریش کے منہ پر گویا تماچا تھا، کیونکہ قریش کی عظمت کا سکہ تو پورے عرب میں تھا۔ وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ انہی کی آزاد کردہ ایک نادار باندی یعنی ایک غریب خاتون ان کی غیرت کو یوں للکارے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ شکست کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ کے خون سے سرزمین عرب کو سیراب کر کے اپنے تئیں آپ کا قصہ تمام کر دیا، جس کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے نیزہ تان کر انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ نہ پڑھ ورنہ میں تجھے کی نیزہ مار دوں گا۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، سامنے نیزہ ہو، دھمکی ہو کہ جان لے لوں گا، کلمہ نہ پڑھ، مگر یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی خاتون ہیں کہ اسی ظالم کے آگے باواز بلند کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ پھر ابو جہل نے غصے میں ان کی ناف کے نیچے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے، قدر کرنے اور ظلم کے آگے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت یہ شخصیات ہیں، کیا ہمت ہے، کیا جذبہ ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بن مانگے ایمان مل گیا، اور کتنی آسانی سے مل گیا۔ ذرا سوچے نا، یہ کلمہ پڑھتے تھے تو لوگ انہیں مارتے تھے، بلکہ جان سے مار دیا نا، ہمیں کس نے کلمہ پڑھنے سے روکا ہے؟ یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، ہم سب کی تمنا یہ تو ہے کہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب ہو۔ بتائیے نا کس کس کی تمنا ہے؟ آپ جی، میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی ہے نا، میری بھی تمنا ہے، مگر یہ بتائیے کہ پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہم نے؟ اچھا، اس پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ مرتے وقت سب نے کلمہ پڑھنا ہے، تمنا یہ ہے، زندگی میں نہیں پڑھے گی؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور یہ کیسے لوگ تھے جن کو کلمہ پڑھنے پر جان سے مار دیا جاتا تھا، مگر یہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ آج ہمیں کوئی منع نہیں کرتا، مگر پھر بھی ہم کلمہ پاک نہیں پڑھتے۔ کاش میری اور آپ کی زبان کلمہ پاک سے تر رہا کرے، ذکر و اذکار سے تر رہا کرے۔ افضل الذکر کہا گیا حدیث پاک میں، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ کم از کم ایک تسبیح تو روز پڑھ لیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر نصیب فرمائے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی ایک خاتون کا ہی واقعہ، یعنی آج پروگرام کے شروع میں کچھ صحابیات کے واقعات ہی آپ کو سنا رہا ہوں، صحابہ کرام کی قربانیوں پر بھی آئیں گے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، یہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شاندار یوں سمجھیے غزوہ ہے کہ جس میں قربانی کی وہ داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ میں یہاں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ نبی پاک کی سیرت کو ضرور پڑھیں، مگر اس میں غزوہ احد کو تو خاص طور پر پڑھیں، کیونکہ اس غزوے میں اتنے واقعات اور ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ صحابیات کے واقعات الگ ہیں، صحابہ کرام کے واقعات الگ ہیں، کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ ہم شکل تھے، نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور سے ان کو شباہت بھی حاصل تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی کمال کی شخصیت ناظرین، ہاں، انہیں مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھے کہ ٹرینڈ سیٹر، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ اسے فالو کریں، نوجوان اسے فالو کریں، جیسا وہ لباس پہن لیں ویسا لوگ لباس پہنیں، جیسا ان کا انداز ہو لوگ اسے فالو کریں۔ آج کے دور میں جس کو فین فالوئنگ کہا جاتا ہے، تو اتنے کمال کی شخصیت تھے، بہت مالدار تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا مکہ پاک میں، تو ان کے گھر والوں نے ان کو بہت مارا۔ اچھا، پھر امیر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، نوجوان ہو، تو اس سے پیسے لے لیے جائیں تو نارملی اس کی ویسی زندگی ڈاؤن ہو جاتی ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سے سارا مال و دولت لے لیا، ان کو گھر سے ہی نکال دیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا چند دنوں میں پیسے ختم ہو گئے تو خود ہی واپس آ جائیں گے،
مگر وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عشق میں ایسے گرفتار تھے کہ سب کچھ لٹ گیا مگر دربار مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. 2 چادروں میں پیارے آقا کے پاس آ گئے, وہیں زندگی گزرنے لگی اور سبحان اللہ ایسا علم دین سیکھا, ایسا جذبہ سیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو مکے سے مدینے بھیج دیا. جب مدینے کی ہجرت نہیں ہوئی تھی, مدینے والے آ کر کہتے تھے حضور ہم اسلام تو لے آئے ہیں, کسی مبلغ کو بھیجیں, کسی صحابی رسول کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں اسلام سکھائیں. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں یہ پہلی بار موقع ملا کہ انہوں نے مکے سے مدینے گویا سفر کیا اور وہاں اسلام کی دعوت کو عام کیا, اور تھوڑے ہی عرصے میں ایسا دینی کام کیا, اتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دی اور لوگ مسلمان ہو گئے کہ پھر مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں مکے پہنچنے لگیں اور نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک ہجرت کا ارادہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں جو اسلام پھیلا ہے اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بڑا شاندار کردار ہے. پھر حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شامل ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں پرچم بھی ہوتا ہے, اسلام کے لشکر کا پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا, مگر جب آپ کو شہید کیا گیا تو چونکہ آپ ہم شکل تھے, نبی پاک کی شباہت تھی, تو شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب جب یہ خبر مدینے میں پھیلی تو ہر طرف ایک غم کی لہر دوڑ گئی. اس میں خاتون تھی, بڑی عمر کی خاتون تھی, میدان جنگ کی طرف چل پڑی اور تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی خیریت دریافت کی جائے. راستے میں کسی نے کہا کہ خاتون احد کے میدان کی طرف جا رہی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھائی, شوہر اور پھر والد تینوں شہید ہو گئے. مگر وہ یہی جواب دیتی رہی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے یہ بتائیے میرے آقا کیسے ہیں. اور جب لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام خیریت سے ہیں تو کہتی مجھے بس نبی پاک کا دیدار کرا دو, جب تک میں نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا. لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اور پیارے آقا علیہ السلام کو جب اس خاتون نے دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کل مصیبت بعدک جلل. حضور آپ خیریت سے ہیں تو پھر باقی ساری مصیبتیں بہت چھوٹی ہیں, وہ ہیچ ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سلامت ہیں تو کیا چیز ہیں ہم. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ کیسا جذبہ تھا, یہ کیسا عشق رسول تھا, یہ کیسی قربانی تھی. ہم یہ بات اشعار میں تو کہہ دیتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مگر صحابہ کرام نے, صحابیات نے یہ پروف کیا کہ باپ, بیٹا, شوہر سب قربان, حضور آپ سلامت ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں, پھر ہم ٹھیک ہیں. کیا بات ہے ناظرین, یہ تھے صحابہ کرام, یہ تھے یوں سمجھیے کہ قربانی کے واقعات. حضرت مصعب بن عمیر کی بات ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے نا اور غزوہ احد کمپلیٹ ہو گیا تو جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو جب ان کو تدفین کی جانے لگی تو مسلمانوں کی غربت کے دن تھے, ایک چادر تھی کفن کے لیے, سر چھپاتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے, پیر چھپاتے تو سر پر چادر نہیں ہوتی تھی. تو اب صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا کہ حضور تدفین کیسے کریں, کپڑا پورا نہیں ہو رہا ہے. فرمایا سر کو کفن سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر نامی گھاس رکھ کر ان کی تدفین کر دی جائے. ناظرین کس قربانی کی داستان کو بیان کیا جائے. کیسے لوگ تھے, مالدار تھے, گھر بھی تھا, سب کچھ لٹ گیا مگر دین کے لیے ثابت قدم رہے. انتقال ہوا تو کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا مگر شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی. they were happy. وہ اس شہادت پر بھی خوش تھے. نبی پاک کے قدموں میں جان قربان کی تھی نا, دین متین کی خاطر جان قربان کی. آپ دیکھیں نا آج بھی دنیا بھر سے کروڑوں عاشقان رسول جب سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں احد شریف, جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں تو ساتھ ہی حضرت مصعب بن عمیر کا مزار بھی ہے, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ, یہ بھی کمال کی شخصیت ہے, ان کا واقعہ بھی بڑے کمال کا ہے. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ ایک رات پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہتے ہیں سعد دعا کرو, تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا, میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اور دعائیں کیا تھی, یہ نہیں تھی کہ یا اللہ جنگ میں خیر سے گھر لوٹ جائیں, کاروبار میں برکت ہو جائے, پیچھے بچے خیر سے رہیں, نہیں. حضرت سعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل کا دن جب جنگ شروع ہو تو میرے سامنے دشمن کا بڑا بہادر آئے, میں اس سے لڑوں, وہ مجھ سے لڑے اور میں اس پر قابو پالوں, فتح پالوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. حضرت عبداللہ بن جہش نے اب دعا شروع کی کہ یا اللہ کل جب جنگ کا میدان سجے, میرے سامنے دشمن کا بہادر آئے, میں بھی اس سے لڑوں, وہ بھی مجھ سے لڑے, مگر پھر میں شہید کر دیا جاؤں, اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے
کان، ناک اور آنکھیں کاٹ لی جائیں، نکال لیے جائیں، اور یا اللہ جب میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو قیامت کے دن میں تجھے جواب دوں کہ مولا یہ سب تیرے نام پر قربان ہو گیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی دعا کر سکتا ہے؟ مگر یہ کیسے لوگ تھے، یہ اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کرنا چاہتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد کا مقابلہ ہوا سپہ سالار سے، آپ نے اس پر قابو بھی پایا اور فتح بھی حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے دوسرے دن جب لڑائی کی تو آپ نے بھی کمال سے لڑائی کی، بڑے بڑے بہادر سورماؤں کو نیست و نابود کیا، مگر ایک وقت آیا کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو ایسا ہی ہوا کہ آپ کے ناک کان کاٹ لیے گئے۔ ایک دعا کا حصہ تو قبول ہوا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت عبداللہ بن جہش سے رب فرمائے گا کہ عبداللہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تیرے نام پر قربان ہو گیا۔ ہمارا ناخن ٹوٹ جائے تو ہم رب سے شکوہ کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ سوچئے یہ کیسے افراد تھے، ایسے ہی نہیں کہتے ہم ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا شاہکار ہستیاں ہیں۔ کاش ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کو ملے کہ مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، اسلام کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے ہمیں تو بڑے مزے سے۔ اچھا یہ جو ہم ہند و پاک میں رہنے والے یا اس ایشیا کے اندر یا دنیا کے دیگر دور ممالک میں جو رہنے والے، ہمیں کیسے اسلام ملا؟ یہ انہی صحابہ کی تو کاوشیں ہیں، یہ مکہ مدینے کو چھوڑ کر پوری دنیا میں گئے اور ہم تک دین پہنچا، اور پھر یہ فریضہ صحابہ کے بعد اولیاء کرام نے ادا کیا۔ اللہ ان تمام محسنین اسلام کو خوب برکت نصیب فرمائے، اور ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے کہ آج ہم گھر بیٹھے مسلمان بن گئے۔ ہمارے وطن میں تو مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ پہلے اذان دیتے تھے لوگ مارتے تھے، طواف کرنے پر لوگ مارتے تھے۔ دیکھیں نا حج پر لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، کس شان سے طواف ہو رہا ہے، مگر جب طواف کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طواف یاد کریں، صحابہ کرام کا طواف یاد کریں کہ جب وہ طواف کرتے تھے لوگ مارتے تھے، سجدہ کرتے تھے تو لوگ مارتے تھے۔ کاش ہمیں قدر ہو جائے، ان آسان عبادتوں کی قدر ہو جائے۔ اب بھی لوگ نماز قضا کرتے ہیں، اب بھی لوگ عبادت نہیں کرتے، ذرا غور کیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کروں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور میری قوم کے لوگ میری بڑی اطاعت کرتے ہیں، میرا اس قدر احترام بجا لاتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو میرے آرام میں خلل بھی نہیں ڈالتے ہیں، مجھے بس اجازت دیجیے، میں جاؤں گا، ان کو نیکی کی دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی ناظرین اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، یہ وہی شخصیت ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا تھا، مکے نہیں جانے دیا گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو مکے والوں نے کورسپونڈنس کے لیے، مذاکرات کے لیے حضرت عروہ بن مسعود کو بھیجا تھا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے جب یہاں آ کر صحابہ کرام کی اطاعت، صحابہ کرام کا عشق رسول، نبی پاک کا ادب دیکھا تھا، تو مکے والوں کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا، میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسرا اور بڑے بڑے زمانے کے بادشاہوں کے دربار میں ان کے درباریوں کا انداز دیکھا ہے، مگر میں نے کبھی زندگی میں ایسا سردار اور ایسا امیر نہیں دیکھا کہ جس سے اس کے ماتحت یا اس کا ساتھ رہنے والے اتنی محبت کرتے ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک وضو فرماتے تو ان کا پانی وضو کا زمین پہ نہیں آنے دیتے، وہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، ان کے ہر فرمان کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ان کی ہر آرڈر پر لبیک کہتے ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو سب ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں، فوکس ہو کر سنتے ہیں۔ جو ادب یہ اپنے آقا کا کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، تم ان سے لڑ نہیں سکو گے، ان سے جیت نہیں سکو گے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ اس وقت ہی انسپائر ہو گئے تھے، مگر بعد میں جب ایمان لے آئے تو اب ان کو یہ تھا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، بس مجھے اجازت ملنے کی دیر ہے، میں جاؤں گا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عروہ، مجھے خوف ہے کہ تمہاری قوم تمہیں قتل نہ کر دے۔ کہا نہیں حضور ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اصرار کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ حضرت عروہ اپنی قوم کے پاس گئے، لوگوں کو جمع کیا، اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جو بڑا ادب کرتے تھے اب بدتمیزی کرنے لگے، بد کلامی کرنے لگے، حضرت عروہ پر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت فجر کے لیے اپنی گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے جا کر اذان دینا شروع کی، تو ایک شخص نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت عروہ کی شہادت کی خبر ملی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود کی مثال اپنی قوم میں ایسی ہے جیسے اس شخص کی اپنی قوم میں تھی کہ جس نے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا، اور اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں بھی ہے۔ ناظرین، اذان دینے پر شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے واقعہ سنا نا، حضرت سمیہ کو کلمہ پڑھنے پر شہید کر دیا گیا۔ آج ہمیں ہماری کانوں میں اذانوں کی آوازیں رس گھول رہی ہیں، مگر کون ہے جس کے پاس ٹائم ہو کہ اس آواز پر لبیک کہے اور مسجد میں جائے؟ خدا را ایسا نہ کریں۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں نا ناظرین، یہ ہمیں ان قربانیوں کی داستانوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ دن یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کس قدر مشکل سے پھیلا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام نے۔ ابھی تو آپ نے آگے واقعات سننے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، جلتے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی جا رہی ہے، پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہیں، راستے میں پتھر برسائے جا رہے ہیں، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو پھر بھی اسلام پر ثابت قدم رہے، اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے رہے، اس کا اقرار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، کاش ان کے صدقے مجھے اور آپ کو دین متین کا کوئی جذبہ مل جائے، کوئی اسلام کی قدر نصیب ہو جائے، کوئی اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ مل جائے۔ تو بابا وقت نہیں ہے، جان دینا تو دور کی بات ہے، ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس کے پاس ٹائم ہے یار؟ کون جائے مسجد میں، کون جائے نیکی کی بات کرنے، کون کسی کے پاس اسلام کی بات کرنے جائے، کون مدنی قافلوں میں سفر کرے؟ نہ کریں ایسا۔ ان صحابہ سے تو قیامت کے دن ملنا ہے نا۔ ابھی تو ہم نے کربلا والوں کی بات نہیں کی، انشاءاللہ آگے جا کے اہل بیت کی قربانیوں پر بھی بات ہوگی۔ سوچئے نا کہ ان تمام قربانی دینے والوں سے ملنا نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور ان عظیم ہستیوں نے ہمیں قیامت کے دن پوچھ لیا کہ ہم تو سب کچھ قربان کر کے آئے، تم نے دین متین کی خاطر کیا کیا؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پلیز اپنے حصے کا چراغ جلائیے، اپنے حصے کا کچھ کام تو کیجئے، اسلام کی کچھ خدمت تو ہم سب مل کر کریں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں موقع دیتی ہے کہ آئیے مل کر اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں کئی بار غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ مدنی قافلے جب گاؤں گاؤں شہر شہر سفر کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، تلاوت قرآن نہیں آتی۔ دعوت اسلامی والے کوشش کرتے ہیں ان کو مسجد میں لاتے ہیں، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی عبادت گزار بن جاتا ہے، کوئی حرام چھوڑنے والا بن جاتا ہے، ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ایسی ہزاروں لاکھوں داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو آئیے نا مل کر اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بلکہ انبیاء کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دین پھیلانے کا، اس پر ہم سب مل کے عمل کرتے ہیں، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر چلیں گے، کچھ قربانیوں کی داستان سنیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔